बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तमाम हमारे जो व्यूवर्स हैं दुनिया भर से मुझे सुन रहे हैं, आप सबको ईद उल अज़हा का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन आज भी हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई सुन्नत इब्राहीमी जो है वो उसको ज़िंदा कर रहे हैं और अपने जानवर और अपने अपने हिस्से की क़ुरबानी के मुबारक अमल में मसरूफ़ हैं और होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं हस्ब वादा, और आपके कुर्बानी के मुतालिक और हज के मुतालिक बहुत सारे सवालात जो आपने हमें पहुँचाए हुए हैं वो इंशाल्लाह शामिल प्रोग्राम करेंगे। और मेरे साथ मुआज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, मुफ्ती इमरान मजीद साहब। माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त शख्सियत हैं, हमारे प्रोग्राम की रौनक हैं और साथ ही साथ उस्ताज़ हैं, सीनियर उस्ताज़ हैं, जामिअत रशीद कराची के मुफ्ती हैं, दारुल इफ्ता जामिअत रशीद के, और माहिर मुआशियात भी शुमार किए जाते हैं और हैं। तो मैं उनसे आगाज़ करूँगा आज के प्रोग्राम का। और पहला सवाल हमसे पूछा है इंडिया से, और इंडिया से हम सवाल हमसे पूछ रहे हैं, उन साहब का नाम है अबू शाहान, बिहार से ये सवाल है उनका। सर, क्या ये हदीस दुरुस्त है कि अपने क़ुरबानी के जानवरों को मोटा किया करो क्योंकि पुलसरात पे वो तुम्हारी सवारी होगी? ऐसा कुछ है मज़मून हदीस में सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंजुल उम्माल की रिवायत है और इस रिवायत का नंबर है 12177। और इसमें रिवायत के अल्फाज ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तफ़रिहु ज़हायाकुम फ़इन्नहा मतायाकुम अलस्सिरात। और इस्तफ़रिहु का मतलब ये होता है कि अपने जो कोई छांट कर उम्दा चीज़ का इंतख़ाब करना। तो हदीस का मतलब ये हुआ कि छांट कर उम्दा जानवरों का इंतख़ाब किया जाए, इसलिए कि ये पुलसिरात पर तुम्हारी सवारियां होंगी। और एक दूसरी रिवायत में अज़्ज़िमू के भी अल्फाज आते हैं कि उनकी ताज़ीम करो, उनको बेहतर करो। लेकिन ये हदीस चूँकि सिर्फ़ कंजुल उम्माल में ये रिवायत की गई है और इसके बारे में मुहद्दिसीन ने यहाँ तक फ़रमाया कि ज़ईफ़ुन इत्तिफ़ाक़न, कि इस हदीस के ज़ौफ़ पर इत्तिफ़ाक़ है। और अक्सर मुहद्दिसीन ने इसको बिल्कुल कहा है कि ये बिल्कुल इतनी ज़ईफ़ है कि इसको आगे रिवायत भी नहीं करना चाहिए। तो अगरचे ये बात तो कही जाती है कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ रिवायत को भी कबूल कर लिया जाता है, लेकिन वो बात भी इतनी आम नहीं है। वो उस वक्त होता है कि जब उसके मुअय्यदात मौजूद हों, दूसरे तुरुक से भी मरवी हो। तो इसलिए इस हदीस को आम तौर पर बयान नहीं करना चाहिए क्योंकि मुहद्दिसीन का इसके ज़ौफ़ पर इत्तिफ़ाक़ है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। सब आयशा खान साहिबा का सवाल है, ये लाइव उन्होंने पूछा है। ये सवाल मैं वजाहत कर दूं कि कमेटी डालकर हम कुर्बानी दे सकते हैं। अगर तो इस सवाल का ये मतलब है कि घर में पैसे नहीं हैं और कोई सूरत नहीं है कुर्बानी की, तो उसके लिए कमेटी डाली गई, तो ये मेरा ख़्याल है, आई थिंक कि मैंने मुफ्ती इमरान मजीद साहब ही से पूछा था या किसी और मुसाब से, आप ही का शायद सवाल था। तो ये इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, ज़ाहिर है आप कमेटी डाल के किसी भी तरह से आप कुर्बानी कर सकती हैं। अगर कोई और मतलब है आपका तो फिर उसकी ज़रा वजाहत फरमाएँ, सवाल अभी क्लियर नहीं है। सर, अगला सवाल आपकी खिदमत में अज़ीज़ खान साहब का है। वो कहते हैं अपने शहर के अलावा अपनी कुर्बानी किसी दूसरे शहर में कर सकते हैं किसी भी वजह से, वहाँ कोई रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अक़ारिब, कुछ भी? जी, इसमें कोई हरज नहीं है कि आप अपने शहर के अलावा किसी दूसरे शहर में कुर्बानी करें, और अगर बिला वजह भी की जाए तब भी कोई हरज नहीं है। और अगर कोई वजह हो तो फिर तो बिल्कुल ही अच्छी बात है कि आप किसी दूसरी जगह अगर ऐसे मुस्तहिक लोग हैं कि आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं और आप वहां कुर्बानी कर लेते हैं, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। अलबत्ता दूसरी जगह कुर्बानी करने में कुर्बानी के कुछ ऐसे मुस्तहब आमाल हैं जो रह जाते हैं। ठीक है, जैसे अपनी कुर्बानी को ख़ुद ज़िबा करना, या अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहना, या अपनी ही कुर्बानी के जानवर के गोश्त में से 10 ज़िलहज्जा को सबसे पहले खाना। सही। तो इसलिए ये मुस्तहब्बात रह जाएंगे। बाकी अगर कोई शख्स करता है तो इसमें कोई हरज नहीं है, और अगर किसी वजह से करता है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकुमुल्लाह। और शहाबुद्दीन साहब इंडिया से पूछते हैं जी कि कर्ज़ लेकर घर बनाया हो या बनाना हो तो कुर्बानी वाजिब होगी सर? देखिए, यहाँ पर बारहा इस बात की वजाहत की जा चुकी है कि आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि कर्ज़ और
قربانی کے اندر آپس میں ایسا کلیش ہے کہ اگر کسی پر قرض ہو تو وہ قربانی نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو اموال نصاب ہیں وہ کوئی ایک اپنے حد تک پہنچتا ہے، نصاب کی حد تک پہنچتا ہے، یا ان میں سے مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، اور اس میں سے قرض کو مائنس کیا جائے گا۔ جو 5 اموال ہیں ان کا مجموعہ یا کسی ایک، اگر کوئی ایک ہے تو اس ایک کو رکھ کر اس میں سے قرض کو مائنس کیا جائے گا، اور جو باقی جو رقم بچے گی وہ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو پھر قربانی ان کے ذمہ واجب ہوگی۔ البتہ یہاں پر ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص پر قرض ہے اور وہ اگر اپنے اموال کا حساب لگاتا ہے اور قرض کو مائنس کرنے کے بعد بھی اس کے پاس اتنا مال بچتا ہے کہ اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس نہ فی الحال نقدی ہے اور نہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے اور نہ ہی سونا چاندی ہے، یعنی یہ ان چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے۔ ٹھیک جی، بہت شکریہ۔ یہ محمد صاحب کا سوال ہے دبئی سے، تکبیرات تشریق کے متعلق سوال ہے، چونکہ ابھی دن ہیں تکبیرات تشریق کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد نارملی جیسے ہم ظاہر ہے پورا سال ایک عادت سی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کچھ اذکار ہوتے ہیں فوری بعد نماز کے وہ کرنے لگ جاتے ہیں، تکبیرات تشریق بھول جاتا ہے بندہ، تو فوری بعد تکبیرات تشریق نہیں پڑھی، کوئی اور اذکار تھے وہ کر لیے جو پہلے معمول ہے، اور اس کے بعد یاد آیا کافی وقت گزرنے کے بعد کہ مجھے اب تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے، تو میں نے اب اس وقت پڑھ لیں یا پھر استغفار ہی کریں؟ جب تک نماز کی حید پر ہی ہیں اچھا، تو پھر اس وقت تک وہ پڑھی جا سکتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ ایک رہ جاتا ہے، پھر اس کی کوئی تلافی تو نہیں ہے، صرف استغفار ہی ہے۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ انڈیا سے فاطمہ صاحبہ کا سوال ہے سر، وہ یہ کہتی ہیں کہ شادی کے بعد عورت کی جو قربانی ہے وہ شوہر ہی کو کرنی چاہیے یا پھر اس کی طرف سے اس کا والد صاحب بھی اس کے کر سکتے ہیں قربانی اس کی طرف سے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ عورت پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ جو قربانی کی شرائط ہیں کہ عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے اور مسافر نہیں ہے بلکہ مقیم ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ اب شرعی اصول کے مطابق وہ قربانی اس نے خود ہی ادا کرنی ہے، اور جس طرح نماز کا فریضہ اسی کی طرف متوجہ ہے، باقی فرائض اس کی طرف متوجہ ہیں، تو اسی طرح قربانی بھی اس نے خود کرنی ہے۔ البتہ اگر اس کا شوہر یا والد اگر چاہیں تو اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے عورت سے پوچھ لیا جائے، اس کی اجازت لے لی جائے کہ میں آپ کی طرف سے آپ کی واجب قربانی کر رہا ہوں، وہ جب اجازت دے دے تو پھر قربانی کر لے، تو عورت کے ذمہ جو واجب قربانی تھی وہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ پوچھے بغیر کریں گے تو پھر اس کے ذمہ جو واجب قربانی ہے وہ ادا نہیں ہوگی، البتہ کوئی بھی اس سے اجازت لے کر کر سکتا ہے۔ ٹھیک سر، بہت شکریہ۔ بلوچستان سے محمد اشرف صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں جی کہ ہم 4 بھائی ہیں، والد صاحب حیات ہیں ماشاءاللہ، ہم ان کے مشورہ اور اجازت کے بغیر کوئی کاروبار اور کوئی بھی تجارت نہیں کر سکتے، کیا ہم سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے یا اس مشورے کی قیمت والد صاحب کو چکانی پڑے گی؟ ہم جو احترام ان کا کرتے ہیں کہ اب ہم احترام کرتے ہیں تو قربانی بھی وہ کریں سر، کیا کریں گے سر؟ دیکھیں، انہوں نے لفظ استعمال کیا مشورہ اور اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے، تو اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ املاک جو ہیں، جو اموال ہیں، وہ بچوں کی اپنی ذاتی ملکیت ہیں اور وہ اس پر پورا تصرف کا حق رکھتے ہیں، اور جیسے ان شارٹ یہ کہ وہ انہی کی ملک ہیں۔ والد صاحب سے یہ مشورہ صرف لیتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہوئے، ان کی تجربے کی بنا پر، یا ان کا ادب کرتے ہیں، اس وجہ سے ان سے مشورہ اور اجازت لیتے ہیں۔ باقی اموال سارے ان کے اپنے ہی ہیں، تو پھر تو ہر ایک کی اپنی اپنی ملک کا اعتبار ہوگا، اور جس پر اصول کے مطابق قربانی واجب ہوگی اس کو اپنی اپنی قربانی ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور اس طرح کا ہے کہ جس میں اموال جو ہیں وہ سارے ابھی تک والد نے اپنی ہی ملکیت میں رکھے ہوئے ہیں اور والد ان سے صرف کام لیتے ہیں اور یہ والد کا ہاتھ بٹاتے ہیں، تو پھر وہ سارے کے سارے اموال والد کے شمار ہوں گے اور اسی میں ایک قربانی واجب ہوگی اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے۔ تو اس میں مشورہ اور اجازت کی جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کا مطلب کیا۔ بہت شکریہ وسیم۔ ہم سب کراچی سے پوچھتے ہیں سر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب استطاعت نہ ہو، خود اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، کوئی اور مالدار شخص اس کی مدد کرتا ہے، ایک حصے کے بقدر اس کو پیسے دیتا ہے،
اب وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ جو غریب آدمی ہے جس کو ایک حصے کی مد میں یا اس کے بقدر پیسے ملے ہیں اس امیر آدمی کی طرف سے، وہ ان پیسوں سے اپنا پرانا قرض ادا کر سکتا ہے یا پھر اس کو ان پیسوں سے قربانی ہی کرنا لازم ہوگا اس پر، کیونکہ قربانی کے موقع کے لیے دیا انہوں نے؟ دیکھیں اگر تو جیسے ان کے سوال سے دونوں طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مدد کے لیے دیے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے لیے دیے ہیں، تو اس میں ہم پھر انہی سے یہ سوال کریں گے کہ اگر تو انہوں نے ملک میں دیے ہیں، جس کو ہم ہبہ یا ہدیہ کہتے ہیں، گفٹ کہتے ہیں، اگر تو اس شخص نے ان کو گفٹ کر دیے اور ان کی ملکیت میں دے دیے تو پھر تو یہ آزاد ہیں، چاہے یہ قربانی کریں، چاہے اپنا قرض ادا کریں یا خود اپنے استعمال میں لے آئیں. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر انہوں نے ان کی ملک میں نہیں دیے، ان کو گفٹ نہیں کیے بلکہ ان کو صرف وکیل بنایا ہے کسی کام کا، تو پھر اس وکالت کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ جو اصل مالک ہے، جو موکل ہے، اس نے کیا کہا تھا. اگر اس نے یہ کہا تھا کہ آپ اس سے اپنا قرض ادا کر دیں تو پھر یہ صرف قرض ہی ادا کریں گے. اگر اس نے کہا تھا کہ آپ قربانی کریں تو پھر ان کے ذمے قربانی ہی کرنا لازم ہے. اور یہ قربانی ہوگی بھی اسی موکل کی طرف سے، ان کی قربانی شمار نہیں ہوگی. اور اگر اس نے مکمل ان کو اختیار دیا کہ جو کرنا ہے کر لیں، آپ یہ رقم لے لیں، تو پھر ان کو اختیار ہوگا کہ اگر یہ قرض ادا کرنا چاہیں یا قربانی کرنا چاہیں. بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. اور یہ اون دانش صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا ہے آئی تھنک سو کہ اس کا جواب بھی ہو چکا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گیا، ہو چکا تو ہے. صالح مقبول صاحب پوچھتے ہیں جی، یہ جو میں نے تکبیرات تشریق کا مسئلہ پوچھا ہے، بہتر کیا ہے؟ یعنی ہم نماز کے فوراً بعد جو ایک اللہ اکبر استغفر اللہ یہ استغفار ہوتے ہیں کچھ لوگ، مطلب کوئی مسنون اذکار جیسے، یہ کرنے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھیں یا پہلے ہی پڑھیں؟ ان سے فوراً بعد پہلے ہی پڑھنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عام طور پر جو اذکار مسنون ہیں اور احادیث میں جن کا ذکر آتا ہے تو وہ آج کے دن ان دنوں میں جب تکبیرات تشریق کے وجوب کی بات آتی ہے تو وہ پھر مؤخر کی جاتی ہیں، اور ان کو فوراً بعد ادا کیا جائے گا، اور یہی بہتر اور اصل طریقہ، اور اس کے بعد دوسرے اذکار ادا کیے. بہت بہت شکریہ سر. عبد المجید صاحب پوچھتے ہیں قربانی کا جانور تول کے خرید لیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں اصل میں جو چیزیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ بائع اور مشتری کے درمیان پرائس سیٹنگ فارمولہ کیا ہے، یعنی وہ کسی چیز کی قیمت کو سیٹ کرنے کا کیا رول اپناتے ہیں. تو شریعت نے اس میں کسی چیز کو کوئی باؤنڈ نہیں کیا ہوا، البتہ یہ شرط ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس میں ایمبیگوٹی یعنی کوئی غرر، دھوکہ یا ایسا احتمال نہ ہو کہ بعد میں جا کر ان میں آپس میں کوئی جھگڑا بن جائے گا. تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کسی بھی طریقے کو کسی چیز کی پرائس سیٹ کرنے کے لیے متعین کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور اس لیے قربانی کا جانور تول کر بھی خریدا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. سلیمان صاحب راجن پور سے، محمد سلیمان صاحب راجن پور سے، ان کا سوال ہے، وہ یہ کہتے ہیں قربانی کا گوشت تقسیم کیسے کرنا چاہیے؟ آج کل یہ بڑا ایشو ہے سر. ابھی میں نے ایک پڑھ رہا تھا کہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو سارا بکرا فریج میں ہی رکھنا تھا تو اس کو اندر ہی باندھ لیتے، باہر نکالنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو تھوڑا بہت باہر بھی تقسیم کرنا چاہیے، یہ تو ایک اپنی جگہ. تو وہ کہتے ہیں تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا، اور اگر فیملی بہت بڑی ہے تو اگر ہم تھوڑا سا تقسیم کر دیں باہر اور باقی سارا گھر میں رکھیں تو خیر ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ سوال اصل میں اس لیے بار بار اٹھتا ہے، بار بار سامنے آتا ہے کہ ہر چیز کی ایک انڈر لائنگ ایگزمپشن ہوتی ہے، اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس بنیاد پر پھر آگے سارے احکام مرتب ہوتے جاتے ہیں. تو اصل تو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو یوم النحر ہے اور یہ جہاں پر جو قربانی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کا حکم ہے، تو یہ اس میں احادیث کے اندر بھی یہ بات وضاحت سے آ گئی کہ اس دن کے اندر کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے اس سے زیادہ کہ انسان خون بہائے جانور کا. اب اس سے دیکھیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی اصل یہ ہے کہ وہ خون بہایا جائے، ذبح کیا جائے جانور کو ان دنوں کے اندر. اس کے بعد گوشت کی جو سوال آتے ہیں تو اس لیے اس کے اندر شریعت نے پورے اختیارات دیے ہیں. سورہ حج کی آیت نمبر 36 جیسے پہلے بھی یہاں سے بتائی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے قربانی کے جانوروں کے ذکر کے بعد، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ خود بھی کھاؤ اور اس کو بھی دو جو سوال کرتا ہے
اور اس کو بھی دو جو محتاج ہے اور سوال نہیں کرتا، تو ہر ایک شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے اور خود بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے گوشت میں عمل کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصہ خود اپنے گھر والوں کو کھلاتے، ایک حصہ اپنے پڑوسیوں میں سے ان کو دیتے جو محتاج ہوتے اور سوال نہ کرتے، اور ایک حصہ سائلین کو دیتے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اصل اور مستحب طریقہ تو یہی ہے، لیکن چونکہ قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے وہ خون بہانا ہے، اس لیے گوشت کی تقسیم کے اندر اختیار ہے، وہ سارے کا سارا خود بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک مناسب بات نہیں ہوتی، اس لیے مستحب عمل یہ ہے کہ اس کو تقسیم بھی کیا جائے۔ تو جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے، تو اگر فیملی بڑی ہے اور یہ وہ 1/3 سے زیادہ کچھ اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک مستحب عمل پر عمل نہیں ہوگا، باقی اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر۔ اور بنت مصطفیٰ صاحبہ کا سوال ہے، وہ کہتی ہیں کہ قربانی کا گوشت آتا ہے گھروں میں، ظاہر ہے نارملی جیسے لوگ تقسیم کرتے ہیں، ہمارے گھر بھی آتا ہے، تو اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جہاں سے گوشت آیا ہے ان کی قربانی حلال کمائی سے تھی یا حرام؟ یہ ایک وہم ہے بیسیکلی، تو اس وہم کی کتنی اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ دیکھیں، جب تک جو چیز وہم ہوتی ہے نا، تو اس لیے شریعت کے اندر وہم کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ وہم کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کی کوئی بھی چیز وہ ایسا آپ کبھی بھی نہیں کر سکیں، کیونکہ آپ نماز پڑھنے لگیں گے تو یہ وہم ہو جائے گا کہ یہ جائے نماز پاک بھی ہے یا نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے جب تک ظن غالب نہ ہو، یعنی آپ کی جو زیادہ پرسنٹیجز کسی چیز کی طرف مائل نہ ہو جائیں گمان کی، اس وقت تک اس کو ایسا ایک وہم ہی سمجھا جاتا ہے اور اس پر کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ لیکن گوشت کا مسئلہ تھوڑا حساس بھی تو ہے نا سر، مطلب اس کی جیسے اصولاً دیکھا جائے تو اس کی حلت و حرمت تو ویسے بھی بڑی حساس چیز ہے نا۔ وہ تو بات آپ کی درست ہے، لیکن جب ماحول مسلمانوں کا ہوتا ہے، اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ جب ایک مارکیٹ مسلمانوں کی مارکیٹ ہے تو وہاں پر جا کر آپ جب گوشت خریدتے ہیں تو پھر آپ اس میں ظن غالب یہی ہے کہ اس کو تکبیر پڑھ کر طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ مسز خان صاحبہ شکاگو سے سوال ہے ان کا، قربانی کے جانور میں ایک سے زیادہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی نیت درست ہے؟ جی بالکل، اور جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہنڈے ذبح فرمائے، ایک اپنی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، پوری امت میں اس وقت مرحومین بھی تھے اور زندہ بھی تھے اور آنے والے بھی تھے، تو ثواب میں شرکت ایک سے زائد چاہے وہ مرحومین ہوں زندہ ہوں سب کے لیے کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ بہت شکریہ۔ اور انصاری محترمہ صاحبہ، بھنگی کو اوجھڑی اور گوشت وغیرہ بطور صدقہ دیا جا سکتا ہے، تو جب کافر کو ہم دے سکتے ہیں یہ مطلب ہے، تو بھنگی بیچارہ تو خیر مسلمان ہی ہوگا۔ بشیر احمد صاحب باجوڑ سے پوچھتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ مردے کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جو قربانی کی جائے گی اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتے؟ کیا یہ درست ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ قربانی کے جو عمل کی اصل ہے اور جو اس کا ثواب ہے وہ ہے خون بہانا۔ تو جب ان دنوں میں خون بہا کر جو ثواب تھا وہ آپ نے مرحوم کو بخش دیا، تو پھر یہ گوشت تقسیم کرنا ضروری لازم کہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ وہ جس نے وہ ثواب بخشا ہے مرحومین کو، یہ اسی کی ملک میں ہے اور وہ اس کو جس طرح چاہے استعمال کرے، سوائے اس کے کہ بیچ نہیں سکتا، اور شریعت کے جو دوسرے احکام ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ اون دانش صاحب کا وہ جو ہم نے سوال ڈسکس کیا ہے ابھی، کہ اگر کسی نے قربانی کے لیے آپ کو پیسے دیے تو آپ ان کو ذاتی استعمال، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے تو دیے تھے کسی نے، اور پھر ہم نے یوں کیا کہ چونکہ وقف قربانی سستی ہوتی ہے عام حصوں سے، تو ہم نے قربانی کرنے کے بجائے وہ پیسے ان میں سے وقف قربانی کے لیے کچھ پیسے دے دیے، اور جو کچھ بچا تھا ان میں سے ان کے ذریعے پھر ہم نے اپنے گھر کے ضروریات ان میں سے، کیونکہ گھر میں بالکل خرچ نہیں تھا ہمارے پاس، بالکل حالات بہت تنگ تھے، مالی حالات۔ نہیں، یہ ان کو بتانا پڑے گا، اس لیے کہ انہوں نے قربانی کی اگر وکالت ان کو دی تھی، ان کو وکیل بنایا تھا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ وکیل اپنے موکل کی جو اس کا جو ڈسکلیمر ہوتا ہے اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا۔ تو موکل نے جب یہ کہا کہ آپ قربانی کریں، تو پھر قربانی کا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ تو یہ موکل کے مال سے دیں گے، جو اضافی ہوگا یہ موکل کو واپس لوٹائیں گے، یا اس کو اب بتا کر اجازت لے لیں کہ اس طرح ہم نے آپ کی قربانی کر دی تھی، کچھ بچ گئے وہ ہم نے استعمال کر لیے۔ جی ٹھیک،
سر بہت شکریہ ام ادریس صاحبہ سندھ سے. جب ہم کراچی سے حج یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں تو احرام کی پابندی اسی وقت سے شروع ہو جائے گی یا پھر میقات سے پہلے سے شروع ہوگی، قریب جب ہم جائیں گے جیسے جدہ یا پھر دبئی سے آگے؟ اصل میں یہ جو اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ احرام کا مطلب یہ ہے کہ 2 چادریں لپیٹ لیں تو وہ احرام شروع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. احرام کا مطلب یہ ہے کہ میقات یا میقات سے پہلے آپ جب نیت کر کے تلبیہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کا احرام سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کی پابندیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ اگر آپ نے اپنے گھر سے ہی یہ کام کر لیا تو پھر پابندیاں یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر جہاز میں بیٹھے ہوئے میقات سے پہلے کیا تو وہاں سے شروع ہو جائیں گی. اور طریقہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 چادریں تو گھر سے ہی لپیٹ لیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جہاز میں اعلان بھی ہوتا ہے کہ اب آپ میقات کے قریب پہنچنے والے ہیں تو اگر نیت کریں تو جنہوں نے احرام ابھی تک نہیں باندھا تو وہ نیت کر لیں. احرام تو یعنی بیسیکلی نیت کا نیت اور تلبیہ. وہ لوگ یہ غلطی بس وقت کر لیتے ہیں کہ وہ جیسے ہی احرام باندھتے ہیں تو فوراً نیت وہ کر لیتے ہیں کہ جی ہم، ہاں تو وہ میقات سے پہلے نیت ضروری ہے. نیت ضروری. سر بہت شکریہ. شارق محمد صاحب جدہ سے کہتے ہیں کہ حج کرنے والے صاحب نصاب کو الگ سے بھی قربانی کرنی، ایک تو دم شکر وہاں ہے، اس سے الگ سے بھی قربانی کرنی ہوگی ان کو، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مسافر پر تو قربانی نہیں ہوتی، وہ تو وہاں، لیکن وہاں سب مسافر نہیں ہوتے، ظاہر ہے لوگ 20 دن پہلے جاتے ہیں، پورے 20 دن 25 دن مکہ ہی میں گزارتے ہیں. ذرا بتائیے گا ذرا. دیکھیں جو قربانی کے واجب ہونے کی شرائط ہیں وہ تو یہ ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو اور مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو. تو مقیم اگر کسی شہر میں 15 یا 15 دن سے زیادہ کی نیت کر لیتا ہے تو وہ مقیم بن جاتا ہے. تو حرم میں بھی اگر کوئی شخص اس طرح حج کے دوران اس طرح گزر رہا ہے کہ وہ وہاں پر 15 دن کی نیت کیے ہوئے ہے مکہ میں تو پھر وہ مقیم ہے. اور اب اس پر قربانی جو ایک حج کی جو دم شکر ہے اس کے علاوہ بھی ایک قربانی لازم ہوگی، اور البتہ وہ قربانی وہ کسی بھی جگہ کر سکتا ہے. ٹھیک. سر بہت شکریہ. عبد القادر صاحب کا سوال ہے، جن علاقوں میں گائے پر قانونی پابندیاں ہیں، جیسے انڈیا کے بہت سارے علاقے ہیں، ظاہر ہے آپ نے بھی خبریں دیکھی ہوں گی، تو وہاں چونکہ قانونی پیچیدگیاں ہیں تو اس کے باوجود ہم گائے کی قربانی کر سکتے ہیں، ہو جائے گی اگر ہم کریں تو؟ دیکھیں اگر کریں گے تو ہو جائے گی، لیکن ہم تو ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کیونکہ قربانی کے اندر شریعت نے خاص گائے تو لازم نہیں کی. ٹھیک ہے. تو اگر تو خاص گائے کو ہی لازم کیا جاتا تو پھر الگ نوعیت ہوتی، لیکن چونکہ اس میں دوسرے جانوروں کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے اور واجب اس سے بھی ساقط ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم تو یہی ان سے کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے حالات ہوں، حکومت منع کر رہی ہو یا وہاں پر اور کوئی خدشہ ہو، اگر حکومت نہ بھی کر رہی ہو، اگر وہاں کے علاقائی لوگ اس میں خلل ڈالتے ہوں تو پھر اس سے اجتناب ہی بہتر ہے اور کسی اور جانور کی کر لی جائے. سر بہت شکریہ. عثمان بلوچ صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں جی کہ اگر ایک اس بندے کی قربانی ہو، یعنی مرحوم کی میت کی قربانی ہو، تو ان کی اولاد نے ابھی عید کی نماز پڑھی نہیں، قصائی حضرات تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کہیں فجر کے ساتھ ہی عید ہو جائے تاکہ ہم لوگ نکلیں پھر اپنے کام پہ، تو قصائی صاحب عید پڑھ کے فوری آ گئے، ابھی اولاد جن کی یعنی ظاہر ہے اس میت کے جو ورثات ہے انہوں نے عید نہیں پڑھی، تو کیا اس قصائی کے عید پڑھنے کی، چونکہ قربانی تو عید کے بعد ہے نا جی، تو وہ اولاد کی عید پڑھنے کے بعد ہوگی یا قصائی عید پڑھ لے تو اس کے بعد بھی کر سکتے؟ دیکھیں وہ اگر ایک شہر کی بات ہو رہی ہے تو جب وہاں پر ایک جگہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد قربانی ہو سکتی ہے، تو قصائی اسی شہر میں وہاں ہی پڑھ کے آ رہا ہے تو کر سکتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. اور کچھ اور سوال ہمارے پاس اگر ہیں تو وہ ہم، اور ہیں سوال آپ کے پاس؟ جی ہو گئے، تمام سوال ہو گئے. اور ناظرین محترم آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. سوالات میں تھوڑا سا ایک سوال میں اور بڑا امپورٹنٹ وہ میں پوچھ ہی لوں. خیر میں پوچھنا سر، ذبیحہ جو ہے مسلک مذہب اس اعتبار سے، جیسے ابھی انڈیا سے بار یہ سوال آ رہا ہے، بوہری حضرات جو ہیں ان کا ذبیحہ، اس کا کیا حکم ہوگا، یہ ذرا اگر آپ بتا سکیں. دیکھیں ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے شریعت نے کچھ چیزیں تو ایسی رکھی ہیں جو فزیکل نیچر کی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نان فزیکل نیچر کی. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ٹھیک ہے. فزیکل نیچر کا مطلب یہ ہے کہ جانور ہو
اور ان جانوروں میں سے ہو جس کا گوشت کھایا جا سکتا ہو، اور پھر اس کی جو رگیں ہیں وہ ایک منیمم کرائٹیریا وہ کٹیں، اور پھر اس پر جو تکبیرات ہیں وہ بھی پڑھی گئی ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی شرطیں ہیں کہ جو یعنی اس وقت اس کا اظہار ضروری نہیں ہوتا، لیکن وہ بلٹ ان قسم کی ایسی چیزیں جو ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ شریعت نے یہ شرط لگائی ہے، تو اس لیے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس لیے جو شخص بھی، ہم کسی خاص جماعت کا یا وہ نام لیے بغیر یہ بات وضاحت کرتے ہیں کہ اصولی طور پر جو شخص مسلمان نہیں ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ عزیز احمد صاحب، آپ کا سوال ہو چکا ہے انڈیا سے جو آپ نے پوچھا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، تو پھر آپ اسی حوالے سے، اسی ظاہر ترتیب سے اس گوشت کو استعمال میں لائیں گے کہ جی اچھا، یہ ہانگ کانگ کا ایک سوال آ گیا ہے مختار عالم صاحب کا جی، کہ میرا سوال یہ ہے حرام اور مکروہ تحریمی میں کیا فرق ہے سر، یہ بتائیے گا ذرا۔ دیکھیں، جو ہمارے پاس جو شریعت کے احکام پہنچتے ہیں تو اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابہ نے سنی، پھر ان سے آگے یہ چلتے چلتے آج تک ہم تک پہنچا۔ اسی طرح قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ تو اس کے ٹیکسٹ میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ وہی ٹیکسٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن اس کی ایکسپلینیشن میں کچھ اختلافات، یعنی وہ لفظ کی وجہ سے یا کسی بھی بنا پر ہوتے ہیں، تو وہ ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو دیکھیں، جب ایک چیز کا ٹیکسٹ بھی اور اس کا میننگ بھی دونوں کنفرم ہو جائیں کسی چیز کی حرمت پر، تو وہ حرام ہوتی ہے۔ یعنی یقینی طور پر ایک ٹیکسٹ بھی اس کا کنفرم ہے اور اس کا جو میننگ ہے وہ بھی کنفرم ہے، تو پھر وہ چیز حرام ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ ٹیکسٹ تو کنفرم ہے لیکن اس کے میننگ میں دوسری پاسبلٹیز بھی ہیں، کسی بھی وجہ سے، ان کی تفصیل کا یہاں وقت نہیں ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے اگر پاسبلٹیز آ جائیں تو پھر اب وہ چیز ناجائز تو وہ بھی ہے، لیکن چونکہ اس میں ایک درجہ تھوڑا سا کمی آ گئی تو اس لیے وہ مکروہ تحریمی پھر اس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے تھوڑی سی ٹیکنیکل بات، لیکن یہ ہے کہ ایک بنیادی تعریف کے اعتبار سے ان کی وضاحت کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ سر بہت شکریہ۔ فائنانس سے آپ کا تعلق بھی ہے تو میں ایک سوال محمد انس پنجابی صاحب کا ہے جی، فائنانس پر کوئی چیز خریدنا کیسا ہے؟ مطلب قسطوں پر، سود نہیں، سود کے بغیر ہی قسطوں پر کوئی چیز خریدتے ہیں اگر، جیسے موٹر سائیکل یا اور کوئی الیکٹرانک کی چیزیں جیسے آج کل رواج ہے، تو کیسا ہے؟ اس میں ایک بڑی کنفیوژن لوگوں میں ہے سر کہ بینک سے ہم کرتے ہیں معاملات تو وہ آپ کہتے ہیں سود ہے، ادھر قسطوں سے ادھر کوئی چیز لیتے ہیں، ادھر دکان والے سے لیتے ہیں تو وہ ایک چیز ہے، موبائل ہم نے لینا ہے، وہ ویسے 20,000 کا، جب قسطوں پہ لیں گے تو وہ 30,000 کا ہمیں دے گا، وہاں سود کیوں نہیں ہے؟ تھوڑا یہ کنفیوژن جو ہے نا یہ بھی ذرا دور کیجیے گا۔ اور یہ سوال دیکھیں، پہلی بات یہ کہ قرآن پاک کی جو ایک واضح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ربا کو حرام فرمایا، اور احل اللہ بیع، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیع کو جائز قرار دیا۔ اب یہ کون سی چیز ربا ہے اور کون سی چیز بیع ہے، جب یہ گریڈنگ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد، یعنی یہ بات اصل میں لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی چیز پر جب آپ مارکیٹ پرائس سے زیادہ ٹائم فیکٹر کی وجہ سے لیتے ہیں تو دیٹ از انٹرسٹ، یہ 100% رانگ، یہ تو لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ڈیفینیشن ہے، تو اس لیے اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو لوگ اس وجہ سے اس کو قسطوں والے کام کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں کہ یار وہاں بھی تو ٹائم فیکٹر کی وجہ سے ایکسٹرا اماؤنٹ دینا پڑتا ہے تو وہ بھی سود ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جو آپ قسطوں پر جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ آپ کی بیع ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے دیا، اور بیع کے اندر یہ آپشن آپ کے پاس بہرحال ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے شروع میں بھی کہا کہ پرائسنگ ایک ایسی چیز ہے، شریعت نے اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیا، آپ صرف پرائسنگ، البتہ یہ ہے کہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ تو اس لیے اگر کوئی ایک شخص کوئی چیز خریدنے جا رہا ہے اور سامنے والا اس سے کہتا ہے کہ اگر آپ آن دا اسپاٹ پیمنٹ کریں گے، نقد دیں گے تو میں یہ پرائس لوں گا، 6 ماہ میں دیں گے تو یہ پرائس لوں گا، 8 ماہ میں دیں گے تو یہ پرائس لوں گا، اسی لیے یہاں پر شرط یہ ہے کہ اسی وقت کسی ایک آپشن کو سیٹ کرنا ضروری ہے،
وہ خریدنے والا یہ کہہ دے کہ میں ابھی دوں گا یا 6 ماہ میں یا 8 ماہ میں، ٹھیک، تو وہ جو جھگڑے والی بات تھی وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے، اور ایک پرائز پر یہ بے ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ انسٹالمنٹس دیتا رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ کسی وقت لیٹ ہو جاتا ہے تو جو بیچنے والا سیلر ہے وہ ایکسٹرا اماؤنٹ نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ پھر سود بن جائے گا. اچھا، اور یہ جو بینکس میں ہوتا ہے، تو بینکس بیسیکلی جو کمرشل بینکس ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بینکس آر دا نان ٹریڈنگ انسٹیٹیوشنز. ٹریڈ کرنا ان کا کام نہیں ہے. یہ تو غیر سودی بینکنگ جب سے آئی ہے تو انہوں نے ٹریڈنگ شروع کی ہے. وہ جسٹ آپ کو فائنینسنگ کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور پیسے کے اوپر پھر ایکسٹرا پیسہ لیتے ہیں جو سود ہے. ٹھیک، تو اس لیے وہ الگ فائنینسنگ ان ٹرمز آف منی، اور پھر اس پہ ایکسٹرا اماؤنٹ وہ سود ہے. اور بے قسطوں میں اگر آپ ایک ڈیٹ سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر قسطوں میں اگرچہ کرنٹ مارکیٹ پرائس سے آپ زیادہ دے رہے ہیں تو یہ بے ہے، یہ سود نہیں ہے. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے جواب دے دیا جی. کہ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا اور یہ جو قسطوں میں اضافہ لیتے ہیں دکاندار، سیلر جیسے لیتا ہے، تو میں نے یہ سنا ہے اپنے اس ناقص علم کے مطابق کہ یہ بیسیکلی اس رسک کی قیمت ہے جو اضافہ لے رہا ہے، جو وہ اٹھا رہا ہے کہ اتنی لمبی وہ اجازت ان کو ڈھیل دیتا ہے یا ان کو مہلت دیتا ہے کہ یار چلو یار آپ کے پاس ابھی نقد نہیں ہے تو مجھے اتنے دنوں کے بعد دے دینا. تو اس وقت تک اس کرنسی کی ویلیو اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کا بھی خدشہ ہے، وہ ایک رسک میں ہے. اس کی کچھ ایسا کچھ ہے کیا ہے؟ دیکھیں، لاجک کیا ہے؟ اچھا سوال ہے آپ کا. اور یہ عام طور پر یہ لوگ رسک کی بات کرتے ہیں. فائنانس جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے بات یہی آئے گی کہ ہائر ریٹرنز فار ہائر رسک اینڈ لوور ریٹرنز فار لوور رسک. جی بالکل، کہ رسک بڑھتا ہے تو فائنانس کہتا ہے کہ ریٹرنز بھی بڑھتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ رسک ہے اس لیے وہ اس کا ریٹرن زیادہ لے رہا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ رسک وہ معتبر ہوگا جس کو شریعت نے بھی معتبر سمجھا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. ویسے تو رسک ہر چیز کے ساتھ لگا ہوا ہے. اب اس میں لوگ یہ بات بھی اٹھاتے ہیں کہ جی جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس میں بھی تو رسک ہے کہ وہ بعد میں دے نہ دے. بالکل، تو اس لیے وہ ایکسٹرا اماؤنٹ لے رہا ہوتا ہے، اس رسک کی کاسٹ لے رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں شریعت نے اس رسک کا کوئی اعتبار کیا ہی نہیں. اس کو قرض کو بالکل ایسے یعنی ایک تبرع کا عمل رکھا ہے اور اس پر اجر و ثواب دیا ہے. اس رسک کا اعتبار نہیں کیا. یہاں پر بھی شریعت نے پرائسنگ کی جو ڈومین ہے اس کے اندر جو سیلر ہے اس کو پورا کھیلنے کا موقع دیا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنی چیز کی پرائس کو سیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک. تو اب اگر وہ یہ اندازہ لگا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے مجھے یہ نقد نہیں ملے گا، مجھے کچھ دیر بعد یہ رقم ملے گی، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا مہنگا بیچوں گا، تو شریعت نے اس کو ٹائم ویلیو آف منی کہہ کر ربا کے چیپٹر میں نہیں داخل کیا، بلکہ یہ بے ہی ہے. اور یہ ہر ایک جو بھی سیلر دنیا میں ہوتا ہے وہ اپنے تمام فیکٹرز کو سامنے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بعض دفعہ ایک ہی چیز آپ خریدنے جاتے ہیں تو وہ کم قیمت میں ملتی ہے، پھر رمضان میں عید کے لیے خریدنے جاتے ہیں تو مہنگی ہو جاتی ہے. تو یہ فیکٹرز ہوتے ہیں اور پرائسنگ کے اندر ان کا ایک اچھا خاصا امپیکٹ ہوتا ہے اور شریعت بھی اس کا اعتبار کرتی ہے. ہاں جب آپ اس ڈومین سے نکل کر ربا کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ الاؤ نہیں ہوگا اور پھر حرام ہو جائے گا. تو اس لیے اس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اور بس بنیادی بات وہ شروع میں جو کہ احل اللہ البیع وحرم الربا آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا. تو یہ قسطوں والا جو معاملہ ہے یہ اصل ہے ہی خرید و فروخت. جی، تو اس کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. اور سب سے بڑی بات جو بالکل آخر میں وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا اور اللہ تعالیٰ کے جو نمائندے ہیں جو ظاہر ہے ہم تک ان کے احکام پہنچاتے ہیں، تو ان کی زبانی ہمیں ایک چیز مل گئی تو پھر ہمیں اس پہ لاجک لڑانی بھی نہیں چاہیے، چپ کر کے مان لینا چاہیے اس کو. یہی سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے، دانائی کی بات ہوتی ہے. ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور آج آپ سے اجازت چاہیں گے اور شاید کچھ دن تک پروگرام سے ہم آف ایئر ہوں گے. آپ سے کچھ دنوں کے لیے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی سجیشنز بھی ہمیں مل رہی ہیں، آپ مزید بھی کچھ سجیشنز ہمیں دیں گے. ہم نئے وقت کے ساتھ، چونکہ اب رات کو 8 بجے کا وقت جو ہے وہ سوٹیبل نہیں رہا نمازوں کے اوقات کے حساب سے، تو ایک نئے وقت کے ساتھ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر سال بھر آپ سے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.